रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश होगी कि इस बहस में ज़्यादा टाइम फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले MPS को दिया जाए, क्योंकि फाटा के हालात से अच्छी तरह यही लोग बाखबर हैं बाकियों की निस्बत। मैं सबसे पहले निगाता और रगज़ई साहिबा की शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम मौजू पर वो एक तहरीक इल्तिवा ले आई और इस पर स्पीकर साहब की तरफ से इजाज़त मिली। जनाब स्पीकर साहब, इसमें कोई शक नहीं कि फाटा के अवाम को इस वक्त इंतहाई मसाइल का सामना है। न एक है न दो है, तादाद से बाहर है वो मसाइल जो फाटा की अवाम को इस वक्त सामना है। कुछ मसाइल तो ताल्लुक़ रखते हैं हमारी तरक्यात के साथ, हमारी मादी फ़वाइद जिसके साथ वाबस्ता हैं, और कुछ चीज़ें वो हैं जिससे हमारी इज़्ज़त, आबरू और जान का तहफ़्फ़ुज़ वाबस्ता है। मादी फ़वाइद, इसमें कोई शक नहीं कि मादी फ़वाइद भी इसलिए होते हैं कि इंसान की जानी तहफ़्फ़ुज़ और इंसान की इज़्ज़त आबरू उससे महफूज हो। अगर मादी फ़वाइद और दुनियावी तरक्यात से हमारी जानें और हमारी इज़्ज़त आबरू महफूज न हो तो ऐसे मादी फ़वाइद का भी कोई फ़ायदा नहीं। इंज़िमाम तो हुआ, इंज़िमाम में बहुत सारे लोग शरीक थे। तकरीबन इस मुल्क की अक्सरियत पार्टियाँ इंज़िमाम में के इस नारे में शरीक थी और सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंज़िमाम किया, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने इंज़िमाम की पहले से मुखालफत की, और वो मुखालफत बराए मुखालफत नहीं थी, बल्कि वो मुखालफत मज़बूत दलाइल और मज़बूत मौक़िफ़ की बुनियाद पर थी। सबसे पहले तो मेरी एक तजवीज़ होगी इस बहस से, जो मैं आपको और ख़ुसूसन PTI गवर्नमेंट को और अपने उन भाइयों को जो फाटा से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन हकूमती पार्टी में हैं, वो तजवीज़ ये है कि अगर ये इंज़िमाम है कि मेरे फाटा के 12 MPS थे, 12 में फाटा के 12 MNAs थे, 12 में से 6 रह गए। डायरेक्ट मेरे इंज़िमाम ने मेरे फाटा के आधे MNAs को ख़त्म किया। ये कैसा इंज़िमाम है? ये इंज़िमाम मुझे कैसे फ़वाइद लेकर आएगा? अगर इंज़िमाम का फ़ायदा ये है कि मेरी सेनेट से नुमाइंदगी बिल्कुल ज़ीरो हो गई, ख़त्म हो गई, ये क्या इंज़िमाम है? ये इंज़िमाम मुझे जो ये टॉपिक है, ये बिलावल क्रॉस टॉक ना करें, हाउस एंड ऑर्डर, जो क्रॉस टॉक ना करें आप। जो ऐवाने बाला से, जो सबसे इस मुल्क की ऐवाने बाला है, उससे मेरी फाटा की नुमाइंदगी ख़त्म होती है, ऐसे इंज़िमाम से मैं क्या फ़वाइद की तवक्को रखूँगा? मेरी इस गवर्नमेंट से गुजारिश होगी कि अल्लाह पाक ने आप लोगों को मौका दिया है, और ख़ुसूसन अपने उन भाइयों से जो फाटा से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन गवर्नमेंट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कि वो बिल जो कौमी असम्बली से मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास हो चुका है, लेकिन कुछ कुव्वतें रुकावट है सेनेट से पास करवाने में। वो बिल क्या है कि फाटा को अपने वही नुमाइंदगी कौमी असम्बली में भी दी जाए जो इंज़िमाम से पहले थी, यानी आधी नुमाइंदगी इंज़िमाम से जो आधी नुमाइंदगी ख़त्म हो रही है वो 12 की 12 ही हो जाए, और इसी तरह फाटा की वही सेनेट में भी नुमाइंदगी बरकरार हो, और इसी तरह सूबाई असम्बली में 16 की बजाय 24 MPAs हो। ये आप लोगों के लिए, ये आपका फाटा पर एहसान होगा। आपके पास मौका है, आप अभी कर सकते हो। कौमी असम्बली से आपकी पार्टी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास किए, सेनेट से पास करवाने में वो कौन सी कुव्वतें रुकावट है? कौमी असम्बली से अगर एक बिल पास होता है, कौमी असम्बली से बड़ी ताकत इस मुल्क में कौन है? कोई ताकत इस ऐवान से बाला नहीं है। ये ऐवान ही इस मुल्क की मुस्तकबिल के फैसले करेंगे, लेकिन अफसोस है जब कभी इस ऐवान के फैसलों में दूसरी कुव्वतें रुकावट आती है
تو ملک تنزلی کا شکار ہوتا ہے، وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت بھی میں یہی کہوں گا، اس وقت جو یہ ملک ایک ہچکولے کا رہا ہے، کبھی تباہی کے اس دہانے پر، کبھی تباہی کے اس دہانے پر، غریب بیچارہ وہ روڈ نہیں مانگ رہا ہے، وہ ترقیاتی فنڈ نہیں مانگ رہا ہے، وہ 2 وقت کی روٹی مانگ رہا ہے، وہ بیچارہ اپنے بھوک کے لیے پریشان ہے، بھوک مٹانے کے لیے پریشان ہے، وہ اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کی خاطر، اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کی خاطر وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کر رہے ہیں۔ یہ انضمام کے نقصانات، تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انضمام کا اگر یہ فائدہ مجھے ملا کہ میرے لوگ اسی طرح لاپتہ ہو رہے ہیں جیسے پہلے لاپتہ ہو رہے تھے۔ پہلے جیسے میرے گھر سے بندہ اٹھایا جاتا اور ہمیں کوئی معلوم نہ ہوتا کہ وہ کہاں ہے، مائیں بیچارے روتی ہیں، والدین بیچارے رو رہے ہیں، ہمارے وہ لوگ، ہمارے احمد کریم کنڈی صاحب نے تو کہا کہ یہ پورا ملک، پوری وہ قوتیں جو فاٹا میں مظلوم لوگوں پر ظلم میں ملوث تھی وہ معافی مانگے۔ میں کہوں گا معافی نہ مانگے۔ جو ہمارے لوگ جیلوں میں لاپتہ ہیں، کئی سالوں سے جیلوں میں، وہ جو بے گناہ ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے مجرم کو سزا نہ ہو، انشاءاللہ آئین پر عمل کروانے میں ہم آگے ہوں گے، تم پیچھے ہو، لیکن ظلم میں کوئی بھی ہو اس کا ہم قطعا نہ ساتھ دیا ہے، نہ دیں گے۔ ظلم کے خلاف انشاءاللہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار پہلے بھی رہے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، انشاءاللہ ہر وقت رہیں گے۔ اس دنیا میں اگر ظلم سے انصاف اور نجات نہ ملے تو ایک دن تو ایک عظیم بادشاہ کے سامنے تو کھڑا ہونا ہے، وہاں سب کو انصاف دلایا جائے گا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ فاٹا کے عوام کو ترقیات بعد میں دیے جائیں، ہمارے جو بے گناہ اور معصوم جیلوں میں پڑے ہیں تم خود ڈائریکٹ رہا نہ کرو، عدالتوں کے سامنے لے آؤ، عدالت کے سامنے اس کا جرم پیش کرو اور اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے۔ ابھی بھی جناب اسپیکر صاحب، میرے حلقے سے ابھی بھی لوگ لاپتہ ہو رہے۔ چگملئی کا علاقہ ہے، وہاں ایک لیوز الکار ہے سرکاری پولیس، وہ بیچارہ لاپتہ ہو گیا، تنخواہ کی وصولی کی گیا، وہاں سے اٹھایا گیا۔ دوسرا بندہ تھا، چگملئی کا علاقہ ہے، وہاں لوگ ابھی بھی احتجاج پر بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے، پہاڑی پر اپنی بکریاں لے کر گیا ہے، وہاں سے وہ لاپتہ ہوتا ہے۔ اداروں کے پاس سے کہہ رہا ہے اس کے طالبان کے ساتھ روابط ہیں۔ وہ طالبان کدھر تھے؟ وہ طالبان تمہیں نظر نہیں آتے اور یہ نظر آیا؟ وہ کدھر تھے؟ وہ طالبان تمہیں نظر نہیں آتے، یہ بیچارہ تمہیں نظر آیا؟ مجھے ایسے انضمام کا کیا فائدہ اگر میں اپنے اس فورم پر جو مجھے آئین نے دیا ہے، جو مجھے میری ریاست نے دیا ہے کہ اس فورم پر آپ اپنے مسائل بیان کرو، میں وہاں اپنے مسائل اگر بیان کروں، میں لینڈ مائنز کی صفائی اگر بات کروں تو میری رکنیت معطل ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کو یقین کے ساتھ اگر کہوں کہ میرے حلقے کے 300 لوگ ایسے ہیں، 300 ایسے بچے جو زندہ ہو کے بھی مرے ہیں، جو اپنے ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گئے مختلف دھماکوں کے نتیجے میں۔ علاقے میں واپسی کے بعد، علاقے میں امن کے بعد ہمارا یہ حال ہے جناب اسپیکر صاحب۔ جو لوگ مرے ہیں وہ تو بے شمار ہیں، لیکن جو لوگ ریکارڈ پر ہیں 300 تقریباً ایسے بچے ہیں جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گئے۔ مختلف لینڈ مائنز ابھی بھی ایسے علاقے ہیں جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کو بتاؤں، بدر کا ایک علاقہ ہے جو پاکستان کے حسین علاقوں میں سے حسین علاقہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے وہاں جو ٹورزم کے لیے جو بہترین علاقے ہیں اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ صرف میں بتاؤں، یہ عید کے دن 3 روز میں 39,000 گاڑیاں ریکارڈ کی گئیں جو صرف وزیرستان گئی تھی، ہمارے محسود ایریا میں جو آئی تھی۔ بدر کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک انتہائی سرسبز وادی ہے، وہاں ایک انتہائی بڑی جگہ پر تار لگایا گیا ہے، بار لگایا گیا ہے، اور وہاں کے یہ نو گو ایریا ہے۔ کیوں نو گو ایریا ہے؟ یہاں مائنز ہیں، یہاں لینڈ مائنز ہیں، یہاں نہیں جانے۔
تو اس کی صفائی کون کرے گا؟ جناب اسپیکر صاحب، باقی تو مسائل بہت سارے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، انضمام کے بعد ابھی بھی اگر دیکھا جائے، یہ فاٹا کا جو ایک انتہائی پسماندہ صوبے کے ساتھ ضم کر دیا گیا، پورے ملک کے اکثر تجارتی شاہراہیں میرے فاٹا سے گزرتی ہیں۔ غلام خان تجارتی شاہراہ ہے، اس ملک میں ایک شاہرگ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ میرے شمالی وزیرستان سے گزرتا ہے۔ میرا انگور اڈا کی تجارتی شاہراہ ہے جو بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح کرم ایجنسی کی خرلاچے ہے، وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح باجوڑ ایجنسی کی نوا پاس ہے۔ یہ سب تجارتی شاہراہ ہیں، آپ کے فاٹا سے گزر کے آتی ہیں، لیکن فاٹا کے ساتھ یہ بے انصافیاں اور یہ ظلم کے ضابطے یہ کب تک رہیں گے؟ جناب اسپیکر صاحب، یہ مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت آپ کے پاس موقع ہے جناب اسپیکر صاحب، مجھے 2 منٹ کا ٹائم دے جناب اسپیکر صاحب، جتنا باقیوں کو دیا کم سے کم اتنا تو مجھے دیا جائے۔ مسائل ہمارے ہیں، بیان کوئی اور کرے گا۔ تعلیم جناب اسپیکر صاحب کتنا اہم مسئلہ ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، وہاں جو ہمارے سکول تھے وہ بلڈوز کر دیے گئے۔ میرے مدارس جس کے اس ملک کے بچوں کی پرورش اور بچوں کو ایک بہترین مستقبل دینے میں اور بہترین شخصیات کی تیاری میں ایک بہترین اور اعلیٰ کردار ہے، میرے وہ مدارس، میرے وہ سکول اور میرے وہ کالج بلڈوز کر دیے گئے۔ میرے کالج ابھی تک بحال نہیں ہو رہے۔ میرے حلقے میں 4 کالجز ہیں، وہ ابھی تک بحال نہیں کیے جا رہے۔ کیوں؟ اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ایک کالج ہے وہ آرمی کے پاس ہے، آرمی کو اور جگہ نہیں ملتی ہے، کالج میں وہ رہ رہے۔ تو تعلیم کے حوالے سے انضمام، یہ انضمام ہی کہ انضمام کے نتیجے میں اگر میری تعلیم بہتر نہیں ہو رہی ہے تو یہ انضمام کی ناکامی ہے۔ صرف یہ تو نہیں ہے کہ انضمام کے لفظ کو ہم دہراتے رہیں، انضمام کے نتیجے میں اگر میری تعلیم اس سے ابتر ہو رہی ہے تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ انضمام ناکام ہے۔ اسی طرح ترقیاتی فنڈ کی طرف اگر ہم آئیں تو مجھے تو پہلے جو کچھ ملتا تھا سالانہ کم سے کم وزیرستان کو ہر سال 1-2 ہسپیٹل، کچھ BHU اس طرح کی چیزیں ہمیں مل جاتی تھی، 1-2 سکول آتے تھے۔ انضمام کا یہ 3را سال ہے، یہ 3 سال ہونے والے ہیں۔ اس میں نیا تو کچھ نہیں آیا ہے کہ کوئی ایک پرائمری سکول نہ پچھلے سال ہوا ہے، نہ اس سے پچھلے سال ہوا ہے، اور نہ اس سال ابھی تک ہوا ہے۔ ایک پرائمری سکول نہیں ہوا ہے، نہ ایک BHU ابھی تک ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو ہمارے پرائمری سکول EDP میں مستقل طور پر آ رہے تھے اور امید تھا کہ وہ اپروڈ ہو جائیں گے، اس میں بھی رکاوٹ آ گئی، وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ ہمارے BHU اور CHUs جو پہلے سے EDP میں تھے اور امید تھی، وہ بھی انضمام کے بعد وہ بھی ختم کر دیے گئے۔ اگر ہم دیکھیں CNW میں روڈز میں یہاں پر کھڑا ہوں، میں نمائندہ ہوں، میں اپنے حلقے کے بارے میں جانتا ہوں، سب سے بڑا حلقہ، سب سے بڑی ایجنسی وہ ساؤتھ وزیرستان ہے۔ 2 سالوں میں میں یہاں آیا ہوں، 2 سالوں میں ابھی تک اس وقت تک 1 کلومیٹر روڈ بھی نہیں ہوا ہے، نہ مجھے ہوا ہے، نہ یہاں آپ کے گورنمنٹ میں PTI کا ممبر ہے، نہ اس کو 1 کلومیٹر روڈ ملا ہوا ہے۔ یہ انضمام کے فوائد، یہ انضمام کے نقصانات ہے کہ انضمام کے بعد بھی اگر یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک اہم بات، ضروری باتیں ہیں، کچھ تو کرنے دیں۔ آپ کے پرائم منسٹر نے جو کچھ ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ پرائم منسٹر نے 100 کلومیٹر روڈ کا اعلان کیا تھا 2018 میں، ابھی تک وہ پروسیس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ EDP میں بھی آ چکا ہے، سال 2019-20 کے EDP میں بھی یہ 100 کلومیٹر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹو، ابھی تک اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ابھی تک وہ عمل میں نہیں لایا جاتا ہے۔ ابھی بھی واللہ عالم پتہ نہیں آخر اپنے پرائم منسٹر، اس سے بڑی کوئی شخصیت تو نہیں ہوگی اگر اس کی ڈائریکٹو پر عمل نہیں ہوتا ہے اور اس میں تاخیر اور بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں، تو اس سے تو زیادہ افسوسناک بات کوئی نہیں ہوگی۔ صاحب وائنڈ اپ کریں، وائنڈ اپ۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب، تعلیم میں جو ہمارے فاٹا کے سٹوڈنٹس کے لیے مختلف یونیورسٹیوں میں جو کوٹا رکھا گیا تھا انضمام کے بعد، یہ آپ نسبت کر سکتے ہو، مقابلہ کر سکتے ہو کہ انضمام سے پہلے ہمارے کیا حالات تھے اور انضمام کے بعد۔
بھائی انضمام سے پہلے میرے فاٹا کے سٹوڈنٹس کے لیے ہر یونیورسٹی میں مخصوص کوٹا تھا، برکیوں میں ہر ڈپارٹمنٹ میں سے جو برکیاں آتی تھی اس میں ہمارے لیے مخصوص کوٹا ہوتا تھا۔ ابھی تو حالت یہ ہے کہ میرے ضلع میں نوکری آتی ہے، میرے ضلع میں بھرتی آتی ہے، اور اس میں بھی میرے ضلع کا بندہ نہیں ہوتا ہے، اس میں بھی فاٹا کا نہیں ہوتا ہے، اس میں سوات، مردان اور پشاور کا بندہ آتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو برکیاں ابھی ہو رہی ہے، میں ابھی اس موقع سے یہ تجویز دوں گا، جو فاٹا میں جو برکیاں ہونے والی ہیں یا ہوں گی، اس میں یقینی طور پر فاٹا کے ہی بچوں کو بھرتی کیا جائے۔ مختلف یونیورسٹیوں میں ہمارے فاٹا کے سٹوڈنٹس کے لیے جو کوٹا رکھا گیا ہے اس میں اگر اضافہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو کم سے کم جو کوٹا پہلے سے اس سے تو برقرار رکھا جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، آپ وائنڈ اپ کریں جی، کافی لوگ ابھی باقی آنریبل ممبر جی بات کریں گے جی، 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں جی۔ جی جناب اسپیکر صاحب، ایک بات کی مردم شماری کا مسئلہ، آرمی کے ریکارڈ کے مطابق ہمارے یہ لوگ جب آپریشن ضرب عضب کے بعد، مختلف آپریشنوں کے بعد جو لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کے آئے تھے اور واپسی پر گئے، آرمی کے ریکارڈ کے مطابق 11 لاکھ لوگ تھے، 11 سے 12 لاکھ لوگ۔ لیکن مردم شماری کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ مردم شماری میں تقریباً ہمارے 2.5 سے 3 لاکھ لوگ ریکارڈ کیے گئے۔ تو یہ ظلم در ظلم ہے، بے انصافیاں در انصافیاں ہیں۔ ہم آپ کے توسط سے آپ کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے حقوق کو مزید پامال نہ کیا جائے، ترقیاتی دنیاوی مفادات سے پہلے ہماری جانی اور ہماری عزت ابرو کی حفاظت کا، ہماری عزت ابرو کے تحفظ کا خیال رکھا جائے۔ شکریہ جناب خوشدل خان صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ سپیکر صاحب ډېره مننه. یو تپوس کومه چې چا ته خبرې به کوو.